हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोहित यूसुफ। उन्होंने भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू दी है। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। भारत के 5 अगस्त के इक़दाम के बाद किसी भी पाकिस्तानी ऑफिशियल का ये पहला इंटरव्यू है भारतीय मीडिया को। करण थापड़ जो कि एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन मीडिया में और बड़े मशहूर हैं वो अपने इंटरव्यूज़ की वजह से, पूरी दुनिया की उन्होंने पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए हैं और बड़े ज़बरदस्त वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। बड़े टू द पॉइंट, बड़े चुपते हुए, बाज़ औक़ात बड़े सख्त सवालात भी वो कर जाते हैं, लेकिन उनकी एक ये क्वालिटी है कि जिसका वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, उसको भी वो पूरा टाइम देते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस इंटरव्यू में हुआ क्या है। क्या उन्होंने मोहित यूसुफ साहब को के साथ वही सलूक किया जो वो पहले करते आए हैं अपने, जिनके साथ उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। और एंड पर हम ये भी थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पाकिस्तान और इंडिया की कहीं कोई जॉइंट एफर्ट तो नहीं थी कि ताल्लुकात को किसी तरह से नॉर्मलाइजेशन की तरफ लाया जाए। और जितनी भी डिस्कशन हुई है इन दोनों के दरमियान, जितनी भी बातचीत हुई है, जितने भी सवाल जवाब हुए हैं, हम इन सब पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं इंटरव्यू में कुछ। तो सबसे पहले कश्मीर पर डिस्कशन हुई, जिसमें मोहित पीरज़ादा ने क्लियरली इंडिया को कह दिया कि आप लोगों ने एक ऑन गोल कर दिया है, मतलब अपने गोल में उन्होंने गोल स्कोर कर दिया है। इंडिया ने एक ब्लंडर मार दिया है। ये जो यूनिलैटरल इक़दाम किया है ना इन्होंने 5 अगस्त को पिछले साल, मोहित यूसुफ ने कहा कि कश्मीर अब इनके हाथ से निकल चुका है। उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया कि कश्मीरीज़ अब इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते, वो हिंदुस्तान से नफ़रत करते हैं। और उन्होंने कोट किया फ़ारूक अब्दुल्ला को। फ़ारूक अब्दुल्ला की अभी रीसेंट स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कश्मीरी हैं ना, वो इंडिया के रूल के अंदर अब नहीं रह सकते। वो चाइनीज़ को प्रेफर कर लेंगे, लेकिन इंडियन रूल अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब उसको वो एक्सेप्ट कभी भी नहीं कर सकते। जितना मर्जी इंडिया ज़ोर लगा ले प्रेशर के थ्रू, वो मतलब अब टाइम गुजर चुका है, पानी सर से अब गुजर चुका है। ऑब्वियसली उन्होंने मोहित यूसुफ साहब ने ये भी मेंशन किया कि वो पाकिस्तान का नाम तो नहीं ले सकते थे फ़ारूक अब्दुल्ला। अब जब कश्मीर पर उन्होंने बात की तो करण थापड़ ने कहा कि आप क्यों कश्मीर पर इतना वावेला मचाते हैं, ये तो इंडिया का एक इंटरनल मैटर है। ये आर्टिकल 370, ये तो आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप घुस रहे हैं। मतलब आपका क्या काम है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। जिस पर मोहित यूसुफ ने क्लियरली उनको कहा कि भाई हमारा आर्टिकल 370 से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा मसला ये है कि इंडिया ने यूनिलैटरली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी का जो स्टेटस है वो तब्दील किया है, उससे हमारा मसला है। उन्होंने इंडिया का सारा मतलब एक्सपोज किया बड़े ज़बरदस्त तरीके से, इंडिया का नैरेटिव। उन्होंने कहा कि सबसे पहले 48 में इंडिया ही गया यूएन, ये आपको याद है आप सबको। उसके बाद जो यूएन की करारदादें आई, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें प्लेबिसाइट होना चाहिए, कश्मीरियों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मिलना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले तो यूएन में खुद गया भारत ने उस पर भी मतलब एक डंडी मारी। उसके बाद उन्होंने कहा कि शिमला एग्रीमेंट में ये तय पाया कि जी कश्मीर का मामला बायलैटरली सॉल्व किया जाएगा, किसी भी तीसरी जो कुव्वत है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है जी। भारत 72 से लेकर अभी रिसेंट पास तक यही कहता रहा कि जी ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों का मसला है। आपको याद होगा 99 में जब वाजपेयी साहब आए थे लाहौर, उन्होंने खुद माना था कि यार यस ये एक मसला है और दोनों मुल्कों को इस पर मिल बैठना चाहिए और इसको हल करना चाहिए। इस पर मोहित यूसुफ साहब ने कहा कि पिछले कोई 10-15 सालों में पाकिस्तान की कमज़ोरी का इतना फ़ायदा उठाया भारत ने कि वो अब उस स्टैंड से भी बैकआउट कर गया। मतलब वो कश्मीर पर बात करने को भी नहीं तैयार। मतलब एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को पहले तो अपना वो टाइम टू टाइम नैरेटिव बदलते रहे और अब ये टाइम आ गया कि इन्होंने इलीगली इसको अनेक्स करने की कोशिश की। तो इस पर फिर मोहित यूसुफ ने कहा कि पूरी दुनिया का मीडिया इस पर लिख रहा है। मतलब उन्होंने एग्जांपल दी कि यूरोपियन पार्लियामेंट के लोग, यूएस में आप देखें इसमें हेयरिंग हो रही है कश्मीर के ऊपर। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को जाग आ गई है, लेकिन किसकी वजह से? इंडिया के इक़दामात की वजह से। और इसकी कोई वजह नहीं बनी, इंडिया की खुद हुकूमत ही इसकी वजह बनी। आगे बड़ी हैरान कुन चीज़ें आने वाली हैं इस वीडियो में, आप ज़रा गौर से सुनिएगा कि टेररिज्म को लेकर उन्होंने किस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं भारत पर। और उन्होंने कहा कि भारत की इन हरकतों को पूरी दुनिया देख रही है, इनका ये एक रोग बिहेवियर। और उन्होंने कहा कि ये जो मोदी सेटअप है ये इंडिया को एक रोग स्टेट की तरफ लेकर जा रहे हैं।
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ابھی تھوڑے دن پہلے اپنے آپریشنز بند کر دی ہیں. یہ سارا انہوں نے کلیئرلی مینشن کیا کھول کر, وداؤٹ اے ڈاؤٹ. چہرے پر ان کے سمائل تھی. کرن تھاپر کا چہرے پر مطلب پریشانی نمایاں تھی. میں نے زندگی میں کرن تھاپر کو اتنا پریشان نہیں دیکھا. میں نے ان کے سارے انٹرویوز دیکھے ہیں. مطلب انہوں نے مشرف کے انٹرویو کیا ہے, انہوں نے عمران خان کا کیا ہے, شاید بے نظیر کا بھی کیا ہے. مطلب کبھی بھی وہ اسرٹیو انداز میں انٹرویو کرتے ہیں, سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں جس کا وہ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں. ڈومینیٹنگ پوزیشن کے ساتھ وہ انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں. اس انٹرویو میں نے ان کا ہر جگہ پر, ہر پوائنٹ پر وہ معید یوسف صاحب کو ٹوک رہے تھے, کیونکہ میرے خیال میں جو سچ ہے وہ سننا بہت مشکل ہو رہا تھا ان کے لیے. اور آبویسلی میرے خیال میں ان کو ڈر بھی تھا بھارت میں جو فنیٹک ہیں کہ اگر وہ کھل کر ان کو بولنے کا موقع دیتے تو پھر تو ان کی واٹ لگ جانی تھی بعد میں. تو انہوں نے پھر اپنی طرف سے پوری کوشش کی. مطلب میں نے اس طرح کی روسٹنگ نہیں دیکھی آج تک. آپ اگر کامنٹ سیکشن میں دیکھیں تو خود انڈینز بھی لکھ رہے ہیں کہ یار معید کو جواب پورا کرنے کا تو موقع دو, آپ بار بار انٹرپٹ کر رہے ہو بیچ میں. اچھا, پھر انہوں نے وہاں پر مسئلہ اٹھا دیا جی گلگت بلتستان کا. انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی تو گلگت بلتستان میں اس طرح کے اسٹیپ لینے جا رہے ہو, اس کو انیکس کرنے جا رہے ہو یا فلانا ٹمکانا. تو اس پہ معید یوسف صاحب کا جو جواب تھا وہ بڑا کلیئر تھا, دو ٹوک. پہلی بات تو انہوں نے کی کہ ہم نے ابھی تک وہ ایکشن نہیں لیا, ہم نے اس کو کوئی انیکس نہیں کیا پاکستان کے ساتھ, ابھی اس کو کوئی صوبہ نہیں بنایا. آپ لوگوں نے فوج کے ذریعے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں. گلگت بلتستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی اس کو صوبہ نہیں بنایا, پروونشل سٹیٹس نہیں دیا. انہوں نے کہا یہ ابھی ایک پبلک ڈیبیٹ ہے. اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس میں جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا, ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کے ساتھ ملا جائے. مطلب آپ دیکھیں کہ کس طرح انڈیا اپنے اوپر بات نہ آنے دے, کس طرح وہ شفٹ کرتا ہے نیریٹو کو. یہ بڑا انہوں نے کلیئر بات کی معید یوسف صاحب نے کہ جی بی کے پیپل خود چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملیں. آپ دیکھیں وہ ہر وقت بیچارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں بھی پروونشل سٹیٹس دیا جائے, پاکستانی باقی پاکستان کے سارے صوبوں سے لوگ وہاں پر سیر و تفریح کرنے جاتے ہیں. تو مطلب کیا گلگت بلتستان کو ہم نے اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جی بڑے زبردست نظارے ہیں وہاں پر. تو گلگت بلتستان والوں کی یہ اپنی خواہش ہے کہ اس کو صوبے کا درجہ دیا جائے, جبکہ کیا یہی حالات ہیں جو انڈیا کی سائڈ پر جو کشمیر ہے؟ بالکل بھی نہیں, ہم سب کو پتہ ہے. اور اس پر معید یوسف نے کہا کہ یہی فرق ہے پاکستان اور انڈیا میں. انڈیا بائی فورس وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے کہا میں مانتا ہوں کہ یہ سب کچھ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر آتا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے مسائل UN کی ریزولوشنز کے مطابق حل ہوں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ UN کی قراردادوں کے مطابق ہوگا, اس سے ہم باہر نہیں نکلیں گے. If the resolutions bar permanent change of territorial status, there will be no permanent change. اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات نہ کریں چائنا میں کیا ہو رہا ہے, یا آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, یا آپ مطلب ادھر ادھر کے مطلب بات کو شفٹ نہ کریں. ہمارا جو پاکستان اور انڈیا کا جو ایشو ہے نا, جو ہمارا ڈسپیوٹ ہے, وہ ہے کشمیر پر. انہوں نے کہا میں آسام کی بات نہیں کر رہا, میں کوئی دلی کی بات نہیں کر رہا, میں NRC کی بات نہیں کر رہا کہ انڈیا میں باقی جگہوں پر کیا مسئلے مسائل ہیں. انہوں نے کہا ہمارا مسئلہ انڈیا کے ساتھ ہے کشمیر. تو بڑی انڈیا کو بھی داد دینی پڑے گی. اور خود معید یوسف صاحب نے بھی کہا کہ نو ڈاؤٹ کہ 9/11 کے بعد ہماری تھوڑی سی پوزیشننگ ویک تھی, تو ہر چیز ہی انہوں نے مطلب وار آن ٹیرر پہ جنگ ہو رہی تھی نا, امریکہ اسی وجہ سے افغانستان آیا تھا. تو انہوں نے کہا اسی چیز کو بہانہ بنا کے پاکستان کی طرف سے جو بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ ٹیررزم میں ڈال دیتے تھے کہ یہ بھی پاکستانی سائڈ سے ہو رہا ہے, یہ بھی پاکستانی سائڈ سے ہو رہا ہے. جو ہمارے ویسٹرن بارڈر پر مسائل پیدا ہوئے امریکن فورسز کے آنے کی وجہ سے, مطلب ان کو ہمیں ہی ہینڈل کرنا پڑا, اور الزام بھی ہم پر لگ گیا کہ جی ہمارے ہاں ملیٹنٹس ہوتے ہیں, جبکہ بھاگ کر وہ سارے افغانستان سے آئے ہوئے تھے. اس کے بعد انہوں نے بات کی کلبھوشن یادو پر کہ جی آپ نے اس کو کاؤنسلر ایکسیس کیوں نہیں دی. تو اس پر بھی کافی زیادہ بحث ہوئی دونوں کے درمیان, تو وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا. ٹیررزم پر میں آنا چاہوں گا. اس کے بعد وہ کرن تھاپر صاحب لے آئے سامنے ایشو لے آئے جی ٹیررزم کا اور بامبے اٹیکس کا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو ممبئی کے سارے وہ بار بار یہی دہراتے رہے کہ یہ ساری پلاننگ پاکستان میں ہوئی تھی, پاکستان سے لوگ آئے تھے. اس پر معید یوسف نے کلیئر جواب دیا کہ جی یہ پاکستان کی اسٹیٹ کا ایکٹ نہیں تھا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ بھارت پوری دنیا کو ون سائیڈڈ سٹوری دکھاتا ہے کہ جی دیکھو آج تک پاکستان نے ممبئی کے جو جتنے بھی مجرم تھے ان کو سزائیں نہیں دیں اور یہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم بالکل تیار تھے اور پاکستان چاہتا تھا کہ ٹائملی ایکشن ہو, لیکن جب بھی ہماری ٹیم وہاں پر جاتی تھی تو ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا تھا. اور وہ کیوں نہیں کیا جاتا تھا؟ تاکہ بھارت کا یہ والا نیریٹو کامیاب رہے.
کہ جی پاکستان ہماری مدد نہیں کر رہا، جبکہ ایکچولی بھارت مدد نہیں کر رہا تھا اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے۔ کسی جگہ سے انہوں نے نہیں چھوڑا، ان کو ہر جگہ پر ایکسپوز کیا۔ اور اب آنے والا ویڈیو کا سب سے اہم پوائنٹ ٹیررزم کی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا چلیں آئیں پھر ٹیررزم پر بات کرتے ہیں۔ اب اس ضمن میں کچھ ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں جو آج تک میں نے نہیں سنی، کہ پاکستان کا ایک گورنمنٹ کا آفیشیل انڈین میڈیا پر بیٹھ کر، انڈین چینل پر بیٹھ کر ایسی باتیں کرے، انڈیا پر اتنے سنگین الزام لگائے۔ انہوں نے کہا اے پی ایس اٹیک جو 2014 میں ہوا تھا، جس میں 150 سے زائد بچوں کو شہید کر دیا گیا، اس میں جو ایک ٹیررسٹ تھا اس کا کانسٹنٹ رابطہ تھا را کے آفیشل سے۔ اس پر کرن تھاپر صاحب نے کہا کہ آپ مجھے ممبئی حملوں کا جواب دیں پہلے، تو موید یوسف نے کہا کہ رکو ذرا صبر کرو۔ انہوں نے کہا یہ تو ابھی جسٹ ایک سٹارٹ ہے، ابھی تو میں شروع ہونے لگا ہوں، آپ کو میری بات سننی پڑے گی۔ آپ 12 سال پرانی بات کر رہے ہیں، میں ابھی 2-3 سال پرانی بات کر رہا ہوں، آپ ذرا میری حوصلے سے بات سنیں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ تو انہوں نے ایک تو اے پی ایس اٹیک کا ذکر کیا کہ اس میں مطلب آفیشیلی انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے سال لگا کر یہ ایویڈنس اکٹھا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کی طرح نہیں ہیں کہ ادھر اٹیک ہوا اور اگلے دن پاکستان پر الزامات۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنا ٹائم لیا ہے، ہم نے اتنے سال لگا کر ایویڈنس جمع کیا ہے، اور ہمارے پاس اب کنکریٹ ثبوت ہیں، اور اب ہم یہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی پیش کریں گے کہ اس میں بھارت ملوث تھا۔ اور ایک اور بہت ہی ہولناک قسم کا انہوں نے انکشاف کیا کہ ابھی 1 سال پہلے 2019 میں را نے $1 ملین سے زائد خرچ کیا ہے ٹی ٹی پی اور اس کے جتنے بھی سیکشنز ہیں ان کو مرج کرنے کے لیے، تاکہ مزید پاکستانیوں کا قتل عام کیا جا سکے۔ مطلب ہم نے سنا ہے کہ را بی ایل اے کو سپورٹ کرتی ہے، ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتی ہے، 2010-11 میں ہم سنا کرتے تھے جب یہاں پر بام بلاسٹ عام تھے، لیکن یہ سن کر بڑی حیرانی ہوئی کہ 2019 میں بھی ابھی تک اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہ کر رہے ہیں کہ ایک تیسرے ملک میں ملینز آف ڈالرز خرچہ جا رہا ہے تاکہ ٹی ٹی پی کے جتنے سیکشنز ہیں ان کو اکٹھا کیا جا سکے پاکستانیوں کے خلاف، کہ مزید اب تم بم پھوڑو وہاں پر۔ پاکستان آرمی نے تو ویسے تو کمر توڑ دی ہوئی ہے ٹی ٹی پی کی، اور اسی وجہ سے وہ ڈسپرس ہو چکے ہیں، وہ بری طرح سے ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی پچھلے 6 سے 7 سالوں میں، تو وہ مطلب ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں۔ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے اب یہ پیسہ لگا رہے ہیں یہ مودی سرکار۔ لعنت بھیجتا ہوں میں ان پر، 1000 بار لعنت۔ پاکستانیوں کو مارنے کا تم سوچتے ہو، اور تمہارا میجر گورو آریہ وہ کھل کر اپنے چینل پر یہ بکواس کرتا ہے کہ ہم اس طرح ٹارگٹ کلرز کو پیسے دیتے ہیں، وہ تو کھل کر ایڈمٹ کرتا ہے، وہ کراچی کے حوالے سے ایڈمٹ کرتا ہے، تو یہ پھر کون سی بڑی بات ہوگی؟ اور افغانستان میں تو ویسے ان کے فٹ پرنٹس ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں انڈیا کی جو جتنے بھی ان کے مطلب ایمبیسیز ہیں، ان کے جتنے بھی سفارت خانے ہیں وہاں پہ جو 2-3 ہیں، وہ بھی فلی ایکٹیو ہیں، اور جو بی ایل اے کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہے وہ پوری ہے۔ ان کو بھارت میں ٹریٹمنٹس دیے جاتے ہیں جو بی ایل اے کے جتنے بھی ان کے ٹاپ ملیٹنٹس ہیں۔ اور یقین جانیے جب یہ بول رہے تھے نا اس وقت کرن تھاپر بھی ایک قسم کا شوق ہو گئے تھے، مطلب 2-3 منٹ انہوں نے بھی انٹرپٹ نہیں کیا ان کو، اور وہ باقاعدہ نوٹس اپنے بنا رہے تھے۔ مطلب یہ پوری ایک بریکنگ نیوز تھی جو موید یوسف نے دی اس شو میں۔ انہوں نے کہا آپ لوگ یہ ون سائیڈڈ ایک نیریٹو پاکستان کے خلاف لے کر چلتے رہے ہیں پچھلے 10-15 سالوں میں، وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے مسائل اتنے تھے ہم رسپونڈ نہیں کر سکے پراپرلی۔ انہوں نے کہا اب وقت بدل گیا ہے، اب پاکستان بھی بدل گیا ہے اور اب انڈیا بھی بدل گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انڈیا یوزڈ اٹس مشنز ان ون آف دا نیبرنگ کنٹریز آف پاکستان ٹو فیسیلیٹیٹ اینڈ اسپانسر ٹیررسٹ اٹیکس ایٹ اے 5-star ہوٹل ان گوادر، چائنیز قونصلیٹ ان کراچی اینڈ دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج۔ ان تمام حملوں میں انہوں نے کلیئرلی کہا کہ بھارت کا ہاتھ ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل ثبوت کے ساتھ موجود ہیں، ان کے ہینڈلرز کی، ان کے ریکارڈز، ان کے فون نمبرز، ان کی جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے، کس بندے کی کس سے کب اور کس وقت کہاں بات ہوئی ہے، سب کچھ پاکستان کو پتہ ہے، اور پاکستان نے بڑے سال لگا کر یہ سب کچھ اکٹھا کیا ہے۔ اب یہ سارے تھاپڑ لگا کر انہوں نے کہا کہ پاکستان آگے بڑھنا چاہتا ہے، پاکستان پیس کی بات کرتا ہے ہمیشہ۔ انہوں نے کہا عمران خان جب الیکٹ ہوئے تھے انہوں نے تب بھی یہی کہا تھا کہ انڈیا 1 قدم بڑھائے گا، ہم 2 قدم بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا لیکن اب یہ جو ہوتی ہے نا مطلب یوزلیس ڈسکشنز، اس میں پاکستان اب نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو اپنی انٹینٹ شو کروانی پڑے گی، نیت شو کروانی پڑے گی، ہم اس طرح کی بوگس اور یوزلیس بائیلیٹرل ٹاکس کیے وہ بہانہ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ اس کو بھی پھر انڈیا یوز کرتا ہے۔ مطلب کسی جگہ سے نہیں انہوں نے چھوڑا اس مودی سیٹ اپ کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اگر یہ بات چیت کرتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، لیکن بھارت دنیا کو کیا دکھائے گا، دیکھو جی ہم تو انگیج کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے۔ تو انہوں نے
انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے پاکستان کی طرف سے کچھ شرائط بھارت کے سامنے رکھ دی کہ بھارت کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا، اس سے پہلے پاکستان تو نہیں کرنے والا ڈسکشن۔ اب وہ 5 باتیں یہ تھیں کہ انڈیا ہیز ٹو ریلیز آل پولیٹیکل پرزنرز ان کشمیر، سب کو چھوڑنا پڑے گا جو ان کے پولیٹیکل پرزنرز ہیں، یہ غیر انسانی کرفیو، یہ بلاکڈ، یہ اس کو ہٹانا پڑے گا، یہ جو اتنی زیادہ فوج مسلط کی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے دھکیلنا پڑے گا، لوگوں پر جو انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے اس کو ہٹانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ کشمیر سے نکال لیں اپنی فوجیں، یہ جو کرفیو، لاک ڈاؤن اور لوگوں پر جو انہوں نے عذاب مسلط کیا ہوا ہے، کشمیریوں کی زندگیوں کو آسان بنانا پڑے گا۔ اور انڈیا کا یہ جو پلان ہے کہ کشمیر کی ڈیموگرافکس کو چینج کیا جائے ڈومیسائل لا کے تھرو، تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ وہاں پر یہ پوری ڈیموگرافکس ہی بدل دے، کہ باہر سے لوگوں کو آباد کرنا شروع کر دے، سرکاری ملازمین، فوجیوں کو، تاکہ کشمیری جو انڈیجنس کشمیریز ہیں وہ آہستہ آہستہ وہاں سے بھاگ جائیں یا مارے جائیں یا بالکل مائنورٹی میں وہ کنورٹ ہو جائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس ایبیوزز جتنے بھی ہیں وہ ختم کریں، اور آخری ہمارا پوائنٹ یہ ہے پاکستان کی جو مطالبہ کہ پاکستان میں آپ اسٹیٹ ٹیررزم کو ختم کر دیں۔ اور بڑا ہی کلیئر انہوں نے پاکستان کی طرف سے موقف دیا کہ پاکستان اب بالکل کلیئر ہے کہ ہر قسم کی ٹیررزم، ہر قسم کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہم ختم کر رہے ہیں اپنے ملک سے۔ انہوں نے کہا میں خود جب گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھا نا، جب یہ امریکہ میں ہوتے تھے، تب بھی یہ انہوں نے کہا کہ میں بڑے سخت الفاظ میں پاکستان پر کرٹیسائز کیا کرتا تھا کہ پاکستان کو اپنی سرزمین کو پاک رکھنا چاہیے ان ایلیمنٹ سے۔ تو انہوں نے کہا آپ خود سوچیں کہ میں ایک ایسا بندہ تھا، موید یوسف صاحب، جو خود اتنی زیادہ کرٹیسزم کرتے تھے پاکستان پر، اور آج میں کس پوزیشن پر بیٹھا ہوں، مطلب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم تو بالکل لڑائی چاہتے نہیں ہیں، ہم تو اس علاقے میں امن چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک اس وقت گول بن چکا ہے کہ پاکستان کی اکنامک اور سیکیورٹی کے جتنے چیلنجز ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ تو آبویسلی پاکستان کیوں لڑائی چاہے گا؟ انہوں نے کہا ہم سی پیک کے تھرو کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کلیئر کر دیا کہ ہم کسی گروپ میں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم امریکن کمپنیز کو بھی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، اور ہم کسی بھی کیمپ کا حصہ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریجنل پیس اس وقت پاکستان کی اپنی سب سے بڑی ضرورت ہے، اسی وجہ سے پاکستان افغان پیس پروسیس میں اپنا پارٹ پلے کر رہا ہے، اور ساتھ ہی اپنے ملک میں جتنی بھی ٹیررزم ہے اس کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے کلیئر میسج دیا کہ پاکستان اپنے ان اکنامک کوریڈورز کے تھرو سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہے افغانستان سے، یعنی کہ نارتھ میں، ویسٹ میں، ہر جگہ پر پاکستان ریجنل سٹیبلٹی کا خواہش مند ہے۔ اور انہوں نے کہا یہی سٹیبلٹی، یہی پیس ہم ایسٹ میں بھی چاہتے ہیں، اپنے ایسٹ میں، یعنی ایسٹ کا کیا مطلب ہے؟ انڈیا، پاکستان کے ایسٹ میں۔ تو انہوں نے کہا ہمارا تو یہ فلسفی ہے، لیکن انڈیا اس وقت ٹوٹل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے۔ ان کا جو کرنٹ سیٹ اپ ہے، یہ جو مودی سیٹ اپ ہے، انہوں نے کہا آپ جتنے مرضی آرٹیکل لکھ لیں، جتنی مرضی پاکستان کے خلاف لابنگ کر لیں، پاکستان اب اپنے اس رستے سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کو انڈیا اب اتنی آسانی سے ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی بہت ہو گیا، ہم نے انڈیا کا ایک ون سائیڈڈ نیریٹو سن لیا، اور اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے، ہمیں یقین جانیے بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن اب ہم وہ نقصان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اینڈ پر انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر انڈیا کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، کشمیر از گون۔ انہوں نے کہا یہ کشمیر کی جب سچویشن امپلوڈ کرے گی نا، تب آپ دیکھنا کہ اس کے کیا نقصانات ہوں گے اس پورے ریجن کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ابھی یہ ٹائم ہے، یہ جو ہم 5 شرائط کہہ رہے ہیں نا، ابھی یہ ٹائم ہے بھارت کے خلاف ابھی عمل کر لے، نہیں تو بہت برا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ۔ کامنٹ سیکشن میں یہ بھی دیکھ رہا تھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کرن صاحب ہمیشہ مطلب ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن اس بار انہوں نے آرگومنٹ کی ہے، مطلب پارٹی بننے کی کوشش کی ہے۔ ایز اے انٹرویور انہوں نے اپنا رویہ نہیں دکھایا، مطلب ہر جگہ پر انہیں ٹوکا، کیونکہ آبویسلی جو باتیں موید یوسف صاحب کر رہے تھے وہ سننا بہت مشکل تھا۔ میرے حساب سے پاکستان کے لیے تو آبویسلی یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے، لوگوں کو ابھی نظر نہیں آ رہا، لیکن جس طرح انڈیا نے ایک نیریٹو چلایا تھا یہ وار آن ٹیرر کے بعد، جو موید یوسف صاحب نے بھی مینشن کیا، اس کا پاکستان کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب انڈیا کے اپنے اقدامات کی وجہ سے یہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل وغیرہ بھی اپنے بزنسز کو وہاں سے سمیٹ رہی ہیں، اور کشمیر میں جو حالات بن رہے ہیں کرفیو کے، اور انڈیا کا ایک اگریسو رویہ، اب یہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور اب یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان بھی اپنے ڈیفنس میں اس طرح کا نیریٹو دنیا کے سامنے لائے، کیونکہ پاکستان جب ڈھیلا پڑے گا تو انڈیا پھر اپنا نیریٹو تگڑا کر دیتا ہے، اپنی جو ان کی اگریسونیس ہے اس کو تگڑا کر دیتا ہے، اس کا نقصان ہمیں ہوتا ہے۔ تو پاکستان اب کسی بھی طرح سے انڈیا کا آفینسو رویہ اس کو برداشت کرنے کو نہیں تیار، اور اس کا ٹریلر ہم نے دیکھ لیا تھا
पिछले साल 27 फरवरी को, जब इन्होंने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की थी और इनके साथ क्या हुआ था। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के एक ऑफिशियल ने इंडियन चैनल पर बैठकर इंडिया की जो हरकतें हैं उनको बुरी तरह से एक्सपोज किया है। माइकल कुगलमैन जो अमेरिकन एनालिस्ट हैं, जो साउथ एशिया को बड़ी क्लोजली एनालाइज करते हैं, उन्होंने भी कहा कि वन में डिसएग्री विद द व्यूज आर्टिकुलेटेड बाय मोहित, बट क्रेडिट टू हिम फॉर ऑलवेज आर्टिकुलेटिंग दीज व्यूज क्लियरली एंड फोर्सफुली. And it's no small matter that in this case he is articulating them directly to an Indian audience. पाकिस्तान की तरफ से बड़े अरसे बाद एक क्लियर मैसेज गया है इंडिया को भी और पूरी दुनिया को भी। मतलब हम मिस करते थे इस तरह के रिस्पॉन्स को, इस तरह के नैरेटिव को, इस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टैंस को जो पाकिस्तान ने अब अपनाया। मतलब इतना क्लियर स्टैंस था मोहित यूसुफ साहब का, इतना इमैक्युलेट के क्लियरली नज़र आ रहा था कि उनके चेहरे पर कांस्टेंट स्माइल थी। जबकि जो करण थापर साहब थे, जो कि बड़े ही एक कूल इंटरव्यूअर समझे जाते हैं, वो टोटली फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे थे। इंडिया नो डाउट पिछले कुछ सालों से इसी तरह का नैरेटिव पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ करता रहा है और उसकी वजह से बड़े फिर लॉन्ग टर्म नुकसान होते हैं। बज़ाहिर तो आपको ये ऐसे लगता है कि बहुत छोटी सी डेवलपमेंट है, लेकिन उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े इसके रिपरकशंस भी होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स के जहन में बहुत बुरे ख्यालात आ जाते हैं आपकी कंट्री के बारे में। फिर आप देखें ह्यूमन राइट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं। तो अगर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ एक इतना बड़ा कंट्री, इंडिया के साइज़ का कंट्री, मतलब इंडिया जो नैरेटिव पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ करता था, उसका आपके ख्याल में कोई नुकसान नहीं होता था? उसका ही बहुत बड़े लेवल पर हमें नुकसान हुआ है। और अब पाकिस्तान ने वो जो पूरा नैरेटिव है उसको नलीफाई कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया बड़े ज़बरदस्त तरीके से। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ख्याल में आपको आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी होती हुई नज़र आ रही है या नहीं। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।